अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीज़ादा। इस स्टेज पे आप में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसे ये ना मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 मेंबर बेंच के जिस फैसले का हम सबको आप सबको शिद्दत से इंतज़ार था, वो 6 पेज का शॉर्ट ऑर्डर अब से बहुत घंटे पहले आ चुका है। सो इस वक्त इसकी खबर की कोई न्यूज़ वैल्यू नहीं है। इस वक्त प्रिंसिपल क्वेश्चंस 3 या 4 हमारे सामने हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले की अब अहमियत है क्या। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या करने की कोशिश की है। हुकूमत पीएमएलएन डोमिनेटेड, पीडीएम डोमिनेटेड, पीएमएलएन डोमिनेटेड जो सिस्टम है, उसने इस पर किस तरह से रिएक्ट किया है। इस्टेब्लिशमेंट की हमें क्या खबर है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, और क्या खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से डिसीजन अभी है भी नहीं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मई 2023 में इलेक्शन हो सकेंगे, अगर हो सकेंगे तो क्यों कर हो सकेंगे, अगर नहीं हो सकेंगे तो क्यों नहीं हो सकेंगे। इस हवाले से बहुत से पॉइंट्स मेरे सामने हैं। ये मेरे पास एक कॉपी है जिससे मैं आपको देख देख के इजाज़त दीजिएगा बताता चला जाऊं। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का मैं कुछ स्क्रीन शेयरिंग भी करूंगा और कि मैं इसको डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दूंगा। स्क्रीन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो 6 पेज का शॉर्ट ऑर्डर है, जिसका डिटेल्ड रीजनिंग बाद में इशू की जाएगी, वो मैं यहाँ आपको स्क्रीन पे दिखा भी दूंगा। और इसी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होती है वहाँ मैं उसका लिंक भी दे दूंगा। उसके साथ ही मैं डॉन की हसीब भट्टी की जो स्टोरी है, उसने वर्बेटिम प्रोड्यूस किया है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को। अगर आप पूरा डिसीजन ना पढ़ना चाहें, अदालत का 6 पेज का है, वैसे बहुत बड़ा नहीं है, तो आप हसीब भट्टी की स्टोरी भी देख सकते हैं। उसके अलावा ट्रिब्यून ने भी इसको बहुत अच्छा कवर किया। ये दोनों जो स्टोरीज हैं ये भी मैं अलॉन्ग विद दी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दूंगा। लेकिन a few words to explain this decision। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन किया है, उसने एक जज साहिबान ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक स्किल्ड सर्जन के तौर पर एक ऐसे मरीज को ठीक करने की कोशिश की है जो आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट में पड़ा हुआ है, जिसके हार्ट फंक्शन का भी प्रॉब्लम है, जिसका लिवर भी कॉम्प्रोमाइज है, जिसके किडनी फंक्शन का भी इशू है, जिसको फ्रैक्चर भी हुए हैं, जिसके हीमोडायनेमिक्स भी खराब हैं। और अदालत ने एक स्टीरॉयड दे के या शंट लगा के या कुछ छोटा सा प्रोसीजर करके कोशिश ये की है कि ये मरीज जिसका मुस्तकबिल अब खतरे में पड़ चुका है और वाकई ही क्रिटिकली इल है, इसमें कम से कम इतनी जान डाली जाए, इसमें इतनी एक होप पैदा की जाए कि यहाँ इंटेंसिव केयर यूनिट से निकल के कम से कम अस्पताल का जो रेगुलर वार्ड है वहां तक आ सके, ताकि फिर इसकी जिंदगी और इसके मुस्तकबिल के बारे में कुछ ज्यादा उम्मीद पैदा हो सके। ये अहमियत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले की। अब इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने किया क्या है, कि मैं थोड़ा सा उठा लूं इसको। देखिए, पहला पॉइंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल इन दी ओपनिंग पैराग्राफ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं स्क्रीन शेयरिंग करके आपको थोड़ा सा दिखा दूं तो इसमें आपको मदद मिल जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। और अगर आप ये देखेंगे 6 पेज का शॉर्ट ऑर्डर है, ये ऊपर रिस्पोंडेंट्स वाले का जिक्र है। इसके बिल्कुल ओपनिंग जो इसका पैराग्राफ है, ये देखिए, इसका पैरा 1 है। द इम्प्यून्ड ऑर्डर डेटेड 22 मार्च 2023 made by the Election Commission of Pakistan is declared to be unconstitutional without lawful authority or jurisdiction, void ab initio। void ab initio कानून में उसे कहते हैं जो चीज कानून की नजर में कभी थी ही नहीं, कभी हुई ही नहीं। ये वो बच्चा है जो पैदा हुआ ही नहीं था। of no legal effect and is hereby quashed। Neither the constitution nor the law empowers the commission to extend the date of elections beyond the 90 days period as provided in article 224/2 of the constitution। यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयरिंग थोड़ी सी इसकी रोकता हूँ। सूरत हाल ये है कि अगर ये मरीज जो है ये थोड़ा सा सेहतमंद होता, ये क्रिटिकल केयर यूनिट और इंटेंसिव केयर यूनिट में ना पड़ा हुआ होता, तो इस स्टेज पे ये जो गैर जिम्मेदार अफसर है इलेक्शन कमीशन का, इसको तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाना चाहिए था, जेल के अंदर। लेकिन जैसा कि मैंने डिस्क्राइब किया कि ये मरीज जिसका सुप्रीम कोर्ट ट्रीटमेंट करने की कोशिश कर रही है, ये इतना कमजोर है और इतना कॉम्प्रोमाइज है और इतना क्रिटिकल है कि यहाँ पर कोई भी बड़ा फैसला जो है वो नहीं हो सकता था। बहरहाल यहाँ मैंने आपको दिखाया कि इसका फर्स्ट पैराग्राफ है और मैं इसको शेयर कर दूंगा आपके साथ डिस्क्रिप्शन के अंदर। आफ्टर सेइंग दिस थिंग, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो कुछ किया वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो नहीं कर सकता था इलेक्शन कमीशन। इसको वाजे करने के बाद ब्लैक एंड व्हाइट में सुप्रीम कोर्ट ने ये एडमिट किया है कि इलेक्शन कमीशन के 22 मार्च के फैसले के नतीजे में जो पूरा प्रोसेस था इलेक्शन का, उसकी डिसरप्शन हो गई है।
اور اس میں 14 دن کا ایک وقفہ آیا ہے، بریک ڈاؤن ہوا ہے، اور اس 14 دن کے وقفے سے پہلے الیکشن کمیشن نے جو اسکیجول ایشو کیا تھا الیکشن کروانے کا پنجاب میں، اس میں اسٹیپ 1 2 3 4 5 6 ہو چکے تھے، تاہم 6 7 8 9 10 11 جو ہیں وہ اسٹیپس نہیں ہوئے تھے۔ اب سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا الیکشن کمیشن کو کہ پروسیس کو کمپلیٹ کرو، اور خالی تاریخ انہوں نے نہیں دی، تاریخ دے دی پنجاب میں 14 مئی کی، 14 اسی لیے انہوں نے 14 دن کا اس میں اضافہ کر دیا، یعنی 30 اپریل کی تاریخ کو وہ بڑھا کر 14 مئی تک لے گئے ہیں۔ اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ چونکہ کے پی کے گورنر کے وکیل نے وڈرا کر لیا تھا، بیکاز ان کا پوائنٹ آف ویو وہی تھا جو ایک اور پولیٹیکل پارٹی کا پوائنٹ آف ویو تھا، اس لیے پٹیشنرز یعنی تحریک انصاف اور اس کے وکلا کو انہوں نے یہ رائٹ دیا ہے کہ آپ اس کے حوالے سے کسی بھی اپروپریٹ فورم کے اوپر ایک پٹیشن ڈال سکتے ہیں۔ اور جو خبر مجھے ملی ہے، جو ٹیلی ویژن سے ملی ہے، وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کل صبح سپریم کورٹ میں ہی اسی حوالے سے ایک پٹیشن لے کے آ رہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ حاصل کی جا سکے۔ تو یہاں تک تو بات ہو گئی۔ اب جب 14 مئی اس کو بڑھایا ہے، تو بجائے اس کے کہ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کو یہ کہہ دیتی کہ آپ اس کو کمپلیٹ کریں پروسیس کو، اس دفعہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن، گورنمنٹ آف پنجاب اور فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر کوئی براڈ جنرل چیز چھوڑی نہیں ہے، بلکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اسپیسیفک انسٹرکشن دیے۔ تو انہوں نے الیکشن کمیشن کو یہ انسٹرکشن دی ہیں کہ آپ باقاعدہ ایک تاریخ اسکیجول انہوں نے اس کی دے دی ہے، جو جب آپ دیکھیں گے سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کو، تو اس کے پیج نمبر 3 کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ آپ 10 اپریل تک جو اسکروٹنی کا پروسیس ہے، جہاں پر لوگوں کی اپلیکیشنز آتی ہیں کینڈیڈیٹس کی، وہ اپلیکیشن پھر چیلنج ہوتی ہیں، وہ چیلنج کا جو اس پہ جو آبجیکشن اٹھتے ہیں، اس پروسیس کو جو اسکروٹنی کا پروسیس ہے، پھر اگر کوئی اپلیکیشنز ریجیکٹ ہوتی ہیں یا کوئی لوگ اس کو چیلنج کرتے ہیں، اس پورے پروسیس کو کیسے ختم کرنا ہے، 10 اپریل تک کیا کرنا ہے، 11 اپریل تک کیا کرنا ہے، 17 اپریل تک کیا کرنا ہے، کب اس کو فائنلائز کرنا ہے، اور آلموسٹ اس پورے پروسیس کو فائنلائزیشن کا ایک ٹیبل بنا کے سپریم کورٹ نے جو ہے وہ دکھا دی۔ اگر میں میرا خیال دکھائی دوں آپ کو تو زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ لیٹ می ایکچولی شو یو۔ دیکھیں یہ آپ پیج 3 پہ جب آئیں گے، یہ دیکھیں یہ پیج 3 پہ یہاں کہہ دیا گیا ہے کہ لاسٹ ڈیٹ فار فائلنگ آف دی اپیلز اگینسٹ دی ڈیسیژن آف دی ریٹرننگ آفیسر 10 اپریل، لاسٹ ڈیٹ فار ڈیسائڈنگ آف دی اپیلز بائی دی اپیلیٹ ٹریبیونل 17 اپریل، پبلیکیشن آف ریوائز لسٹ آف کینڈیڈیٹس 18 اپریل، لاسٹ ڈیٹ فار withdrawal آف دی کینڈیڈیچر and publication of the revised list of candidates 19 اپریل، allotment of election symbol to the contesting candidate 20 اپریل، polling day 14 مارچ 2023۔ لیٹ می اسٹاپ شیئرنگ، میں واپس آ جاتا ہوں آپ کو۔ اچھا اب یہ میں آپ کے سب شیئر کر دوں گا ڈسکرپشن کے اندر، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ بنیادی طور پہ سپریم کورٹ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ تاریخیں دے کے کہا ہے کہ آپ نے اس طرح سے اس پروسیس کو لے کے چلنا ہے، اور اس پورے پروسیس کے اندر سپریم کورٹ کے اس بینچ نے اپنی سپروائزری پوزیشن جو ہے سپرویژن کی، اس کو مینٹین رکھا ہے۔ مینٹین کیسے رکھا ہے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ دو بڑے ایشوز تھے سپریم کورٹ کے سامنے الیکشن کمیشن کے علاوہ۔ ایک ایشو تھا جو کہا گیا کہ ہمارے پاس فائنینسز نہیں ہے، دوسرا ایشو تھا کہ سیکیورٹی کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ فائنینسز کے حوالے سے سپریم کورٹ نے فیڈرل گورنمنٹ کو، یعنی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی حکومت کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ 10 اپریل تک الیکشن کمیشن کو 21 بلین روپیہ جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے، اور الیکشن کمیشن کو حکم دیا ہے کہ 11 تاریخ کو الیکشن کمیشن ان رائٹنگ سپریم کورٹ کو بتائے گا کہ وفاقی حکومت نے ان کو 21 بلین ڈالر پورے دے دیے ہیں، اگر پورے نہیں دیے ہیں تو کتنے دیے ہیں، اور اگر نہیں دیے ہوں گے تو پھر سپریم کورٹ مزید سٹیپس اٹھائے گا باقی سرمایہ اور پیسہ پرووائڈ کرنے کے لیے۔ تو یوں انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کو، شہباز شریف صاحب کو اور الیکشن کمیشن کو باؤنڈ کر دیا ہے۔ یہ وہ کوشس، کیئرفل، سسٹمیٹک، ویل تھاٹ آؤٹ ڈیسیژن ہے، شارٹ آرڈر 6 پیج کا، جس پہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان پوری رات اسٹرگل کرتے رہے۔ اور خبر یہ بھی آپ کے کانوں میں آئی ہوگی کہ پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے، انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو سے ملاقات بھی کی، اور غالباً ان پہ اپنی مرضی کا فیصلہ حاصل کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ وہ ان کو بہرحال لگ رہا ہے کہ نہیں مل سکا، اور یہ بھی خبریں ہیں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں ان کو ہراساں کرنے کے لیے، ان کے خاندان کو ہراساں کرنے کے لیے بہت سی چیزیں کی جا رہی ہیں، ان کو ڈرایا جا رہا ہے ان کے بچوں کے حوالے سے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیں، اس کا پھر بھی ذکر آئے گا۔ دوسرا ایشو یہ تھا فائنینسز کا تھا، سیکیورٹی کا۔ وہاں پنجاب کی حکومت کو، پنجاب کے انسپیکٹر جنرل پولیس کو، پنجاب کے چیف سیکرٹری کو، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ سپریم کورٹ نے نوئنگ دا سسٹم ویری ویل سیدھا انسپیکٹر جنرل پولیس کو اور چیف سیکرٹری کو پابند بنایا کہ 10 اپریل تک پنجاب کے اندر الیکشن کی سیکیورٹی کا پلان آپ سپریم کورٹ کو، الیکشن کمیشن کو سبمٹ کریں، اور پھر غالباً اس کو سپریم کورٹ کو بھی سبمٹ کریں۔ اس کو آپ دیکھ لیجیے گا اس کی ڈیٹیل کو۔
اور پھر اس کو الیکشن کمیشن بتائے گا کہ یہ پلان سے وہ مطمئن ہے کہ نہیں. KP کے گورنر کا میں نے آپ سے ذکر کر دیا. اب جو چیز کی ہے چیف جسٹس نے یہاں پہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہاد ہے. اگر آپ اس کو صحیح معنوں میں ایک ایجوکیٹڈ سینس میں جہاد کی ٹرم کو دیکھیں تو جہاد ہے ہی وہ جہاں آپ ایک نوبل جسٹ کاز کے لیے، ایک صحیح کاز کے لیے آپ جدوجہد کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں. یہاں سپریم کورٹ نے پاکستان کے مستقبل کو بچانے کے لیے، اسے ایک راہ دینے کے لیے سپریم کورٹ نے ایک کوشش کی ہے. اس کوشش میں ہم کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، اس میں بہت سے ifs and buts ہیں جو ابھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ریئیکشن آپ دیکھیں کیا آیا ہے اس کا. ریئیکشن اس کا یہ آیا ہے کہ PDM کی تمام جماعتوں نے، جس میں پیپلز پارٹی بھی ہے، جس کے اندر آف کورس PMLN ہے، اس کے کی منسٹرز ہیں، ان سب نے وہ پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہیں اس کو کسی بھی صورت میں ایکسیپٹ نہیں کریں گے. لیکن اب انہوں نے کھل کے کہا ہے کہ ہم اس کو رد کرتے ہیں، ہم اس ڈیسیجن کو نہیں مانتے. اس میں عطا تارڑ صاحب جو لا منسٹر ہیں، ان کی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ ہمیں فل بینچ چاہیے، فل بینچ سے مائنس ہمیں کسی قسم کا ڈیسیجن ایکسیپٹیبل نہیں. پرائم منسٹر شہباز شریف کی بھی اسی قسم کی پوزیشن آئی ہے. سب سے انٹرسٹنگ پوزیشن باپ بیٹی کی آئی ہے. مریم نواز صاحبہ نے 1-2 ٹویٹ کیے ہیں، اور ایک ٹویٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ کس طرح سے ان لوگوں نے بہت برے الفاظ استعمال کر کے، سخت زبان استعمال کر کے انہوں نے کہا کہ انہوں نے پنجاب کو پلیٹ پہ رکھ کے اس لاڈلے کو پیش کر دیا. یہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے کہ سپریم کورٹ الیکشن کروانے کا کہہ رہا ہے، پنجاب عمران خان کو دینے کا نہیں کہہ رہا. لیکن مریم نواز صاحبہ لگتا ہے یا تو بہت جذباتی ہیں یا بہت ذہین نہیں ہیں. یعنی ان ادر ورڈز انہوں نے یہ ایکسپوز کیا ہے کہ ہم الیکشن تو جیت سکتے ہی نہیں ہیں. گورنمنٹ ان کی ہے، فیڈرل گورنمنٹ ان کی ہے، پنجاب کے اندر انہی کی بنائی ہوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے. اس کے باوجود ان کو لگ رہا ہے کہ اگر الیکشن ہوں گے تو پنجاب پلیٹ پہ رکھ کے عمران خان کو دے دیا جائے گا. I mean, what do you really make out of that statement? This is a clear admission of defeat and this is a clear admission of guilt. اور اتنے غصے سے انہوں نے اس کو کیا ہے ایموشنل طریقے سے، جسے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جناب مریم نواز صاحبہ کے اندر ایک شدید سینس آف انٹائٹلمنٹ ہے. وہ اپنے آپ کو ایئر اپرنٹ سمجھتی ہیں کہ یہ ایک بادشاہت ہے، جس بادشاہت کو میں نے اس کی کوئین بننا تھا، اس ریاست کی، مملکت کی، اور میرا کوئین بننے کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر دی ہیں سپریم کورٹ نے. لیکن ان کے والد صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ایک بڑی غصے کی پریس کانفرنس کی ہے، جس میں وہ کبھی 2013 کی بات کرتے تھے، کبھی پرانی بات کرتے تھے. پھر ان کا بہت غصہ پاناما کیس کا تھا، پچھلے ججز پہ ان کا غصہ تھا. اور یہاں پر انہوں نے سجیسٹ کیا کہ میں یہ سمجھتا ہوں، سمجھیں کہ انہوں نے اگر سجیسٹ کیا تو انہوں نے حکم دیا ہے، اپنی جو ان کی کنٹرول حکومت ہے اس کو انہوں نے حکم دیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو باہر نکال کے باہر کیا جائے سپریم کورٹ سے، اور ان کے خلاف ایک ریفرنس لایا جائے تھرو دا سپریم جوڈیشل کاؤنسل. یہ کلیئرلی نواز شریف صاحب نے کہہ دیا ہے. سو جو اگر خطرہ تھا پہلے، اب اس چیز نے ایک شکل اختیار کر لی ہے کہ حکومت بہت جلدی یہ کوشش کرے گی کہ ان 3 جج صاحبان کے خلاف ایک ریفرنس لائے، انہیں سپریم کورٹ سے نکالنے کی کوشش کی جائے، انہیں ڈسفنکشنل کر دیا جائے، اور اس کے لیے ہر قسم کا ہتھ کنڈا، بدماشی، غنڈہ گردی یوز کی جا سکتی ہے. اس کی ایک جھلک آپ نے دیکھی گزشتہ 24 گھنٹوں میں، جب عشرت علی جو سپریم کورٹ کے رجسٹرار تھے، انہیں کس طرح سے وفاقی حکومت اور کیبنٹ ڈویژن یا جو اس کو ان کی سروسز کو وڈرا کر لیا. اور کانٹیکسچلائزیشن اس کی جو بہانہ بنایا گیا وہ یہ کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک خط لکھا، خط انہوں نے لکھا جس میں عشرت علی سے ڈیمانڈ کیا کہ چونکہ آپ نے ایک سرکولر ایشو کیا ہے، آپ کے سرکولر سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک جوڈیشل ڈیسیجن جو ہے اس کو نلیفائی کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے آپ کو اپنا چارج چھوڑ دینا چاہیے، بیکاز آپ نے جو سرکولر ایشو کیا وہ آئین پاکستان کی خلاف ورزی. اب قاضی فائز عیسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ان کو نکال دیا جائے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ نے جو خط لکھا، یہاں پر 2 کوشچنز بنتے ہیں. کوشچن یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خط کو کیا PMLN نے اور شہباز شریف صاحب کی حکومت نے ایکسپلائٹ کیا ہے فار اٹس اون گولز، تاکہ جج صاحبان کے درمیان میں ایک لڑائی کا تاثر پیدا کیا جائے، یا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ خط لکھا ہی ہے ان کولیبریشن ود دا گورنمنٹ تاکہ ایک کانٹیکسٹ پرووائڈ کیا جائے رجسٹرار کو ہٹانے کا. تو سپریم کورٹ کی توڑ پھوڑ کا جو عمل ہے وہ انہوں نے شروع کر دیا. میں آپ کو یاد کرواؤں گا بیکاز میری آنکھوں کے دیکھے سامنے کا واقعہ ہے. 1997 میں بھی جو سپریم کورٹ کو توڑا گیا تھا اور اس کو حملہ کیا گیا تھا، اس پہ حملہ تو کلمینیشن تھا اس پروسیس کا. وہ پروسیس کوئی 1-2 دنوں کا پروسیس نہیں تھا، وہ لڑائی کئی ہفتے چلتی رہی تھی. یوں اس وقت نواز شریف اور ان کی پارٹی پوری شدت سے سپریم کورٹ کے ساتھ وہی کرنا چاہ رہے ہیں جو 1997 میں انہوں نے کیا تھا، جس میں ان کو کامیابی ہوئی تھی. اب کوشچن ہے کہ اب ان کو کامیابی ہوگی یا نہیں ہوگی. اور پیپلز پارٹی بھی ان کے ساتھ ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی شاید پوری ان کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ اعتزاز احسن، لطیف کوثر، بہت سے لوگ جو ہیں وہ یا تو اس پہ کانٹری پوزیشن لیتے ہیں یا
وہ اس پہ سائلنٹ ہیں. تاہم بلاول زرداری نے جو تقریر کی ہے سندھ میں میرا خیال گڑھی شاہو میں، وہ کرنی تو ان کو تھی ذوالفقار علی بھٹو اپنے نانا کی برسی کے حوالے سے، لیکن بہت جلدی برسی کا تھوڑا سا ذکر کر کے اور اپنے نانا کا ذکر کر کے انہوں نے سارا حملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اوپر کیا. کنیکشن یہ اسٹیبلش کیا کہ سپریم کورٹ نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی تھی، لیکن حملہ انہوں نے اس پریزنٹ سپریم کورٹ پہ کیا جس کا کیریکٹر بالکل بھی وہ نہیں ہے جو اس کورٹ کا تھا. اور اس وقت جو اس پہ پھر بڑی بحث ہو سکتی ہے. بدقسمتی سے میں نے پوری تقریر دیکھی بلاول زرداری کی. بلاول زرداری کہنے میں تو ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے ہیں، لیکن ان سینس ان ٹرمز آف دی آئیڈیاز اور ان ٹرمز آف دی انٹلیکچوئل انہیریٹنس ان کا ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. بلڈ ریلیشن ان کا ضرور ہے، لیکن ان کا کوئی انٹلیکچوئل ریلیشن ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ نہیں ہے. اس حوالے سے میں نے چند برس پہلے ایک آرٹیکل لکھا تھا ذوالفقار علی بھٹو کی پروفائل کے اوپر، پتہ نہیں 2018 یا 19 میں لکھا تھا گلوبل ویب اسپیس میگزین کے لیے. وہ آرٹیکل بھی میں یہاں ڈسکرپشن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ اس کو پڑھ سکیں. وہاں اس وقت ہی میں نے یہ ایکسپلین کیا تھا کہ موجودہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی انٹلیکچوئل انہیریٹنس کو بالکل بھی ریفلیکٹ نہیں کرتی، اور یہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ پولیٹیکل اینیمل ہے. اب اس پہ ہم آ جاتے ہیں کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے اپنا اجلاس، اپنا سیشن بلا لیا ہے کل صبح ویڈنسڈے کے دن، جہاں وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں فیصلے کرنے کی کوشش کریں گے. عدالت میں جو بحث ہوئی تھی وہاں پہ بڑا ہنسی مذاق بھی ہوا تھا. جب مختلف عذر دیے جا رہے تھے عدالت کے سامنے، تو عدالت میں چیف جسٹس نے کئی دفعہ یہ بھی کہا کہ اچھا ول نہیں ہے آپ کی، دراصل ایسا لگتا ہے کہ ول آپ کی نہیں. تو الیکشن کمیشن یعنی مسئلہ فائنینسز کا نہیں ہے، سیکیورٹی کا نہیں ہے، ول کا نہیں ہے. اور اس پہ کہہ کے عدالت میں، مجھے ایک آئی وٹنس نے بتایا کہ عدالت میں کہہ کے جو ہیں وہ پڑھتے رہیں. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان تو دوگلا ہے، منافق ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان تو کروانا ہی نہیں چاہتا ہے الیکشن کو، وہ اور چیز کرنا چاہتا ہے لیکن وہ الیکشن نہیں کروانا چاہتا. تو اب اس کو سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے یہ سیشن بلانا پڑ گیا، لیکن وہ بہرحال الیکشن کروانا نہیں چاہتے. اور وہ اور پی ایم ایل این کی حکومت مل کے یہ دیکھیں گے کہ ہم نے الیکشن سے جان چھڑانے کے لیے کیا کرنا ہے. اب ہوگا کیا؟ دیٹس دی امپورٹنٹ کوسچن جو آپ سب کے ذہنوں میں. دیکھیے، جہاں تک سپریم کورٹ کے اس بینچ کا تعلق ہے، اس نے اپنی ذمہ داری جو تھی ٹورڈ دا پیپل آف پاکستان اینڈ ٹورڈ دا اسٹیٹ آف پاکستان، سپریم کورٹ نے بڑی ہمت سے، بہادری سے، بردباری سے، ذہانت کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے، اور ابھی بھی اس ریسپانسبلٹی کے پروسیس کے وہ میں حصہ دار ہیں. لیکن مقابلہ آپ کا مافیاز کے ساتھ ہے، اور اس مافیا کے کیریکٹر کو سمجھنے کے لیے یا تو آپ کو میریو پوزو کا جو ناول تھا گاڈ فادر، جس پہ ایک سیریز موویز بنی، گاڈ فادر 2، گاڈ فادر 3، اس کو دیکھنے اور پڑھنے کی ضرورت ہے. یا پھر نیٹ فلکس کی جو سیریز تھی کولمبین ڈرگ کارٹل نارکوس کے اوپر، نارکوس پیبلو ایسکوبار، اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آڈیو بنانا، ویڈیو بنانا، لوگوں کو اٹھا لینا، ڈیٹین کر دینا. انفیکٹ یہ ہے کہ میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں تو آپ کو زیادہ بہتر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی کہ پیبلو ایسکوبار اور کولمبین ڈرگ کارٹل کو کبھی بھی کولمبیا کے انتظامی اور پولیٹیکل ڈھانچے پہ اس قسم کا کنٹرول نہیں تھا جس قسم کے یہ جو مافیاز ہیں آپ کے سامنے، انہیں پاکستان کی ریاست کے ہر لیول کے اوپر کنٹرول ہے. بدقسمتی سے پہلی دفعہ انہیں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ لیول پہ بھی کنٹرول حاصل ہو چکا ہے. سو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ چیلنج کتنا بڑا ہے. اب آ جاتی ہے بات کہ کیا نواز شریف کامیاب ہو جائیں گے قاضی فائز عیسیٰ اور اس کے گروپ کو ملا کے پریزنٹ، یعنی سپریم کورٹ تو سپرویژن کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اسکیجول دے دیا ہے 10، 11، 15 اپریل سے 20 اپریل تک کرنا ہے. یہ سب تو تبھی ہوگا اگر یہ سپریم کورٹ رہ سکے گی، اگر نواز شریف اور قاضی فائز عیسیٰ کا گروپ مل کے ایک سکسیسفل سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو موو نہیں کر سکے گا، ان کو ڈسفنکشنل کر دے گا ان جج صاحبان کو، تو پھر سپریم کورٹ نے کیا سپرویژن کرنی ہے؟ پھر نئے ایشوز کھڑے ہو جائیں گے، فل بینچ بنا دیا جائے گا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ناممکنات میں سے نہیں ہیں، یہ عین ممکن ہے کہ یہ چیزیں اٹیمپٹ کی جائیں گی اور اس میں ان کو کامیابی بھی ہو سکتی ہے. اسٹیبلشمنٹ کو پہلے ہم ذکر دیکھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں اس اسٹیج پہ جو سمجھ آتی ہے کہ خاصی ڈیوائیڈڈ ہے. وہاں کم از کم دو دھڑے، دونوں ہی پازیٹیو نہیں ہیں، دونوں ہی نیگیٹو ہیں، دونوں ہی عمران خان اور تحریک انصاف کے سخت خلاف ہیں، دونوں کا کوئی ویژن نہیں ہے، دونوں اپنی اندرونی انٹرنل لڑائی میں لگے ہوئے ہیں. ایک دھڑا جس کو انٹیلیجنس کے ہیڈ DGI ریپرزینٹ کرتے ہیں، دوسرا دھڑا پاکستان کے آرمی چیف کا ہے جو مکمل کنٹرول میں نہیں ہے. انہوں نے کوشش کی تھی کہ DGI کو چند ہفتے پہلے انہوں نے ہٹانے کی کوشش کی تھی، غالباً جنوری میں یا فروری میں، اور پرائم منسٹر شہباز شریف نے اپنا ہاتھ رکھ دیا اور انہوں نے ان کو ہٹانے نہیں دیا، جس کے نتیجے میں شہباز شریف اور PMLN DGI کے ساتھ کھڑے ہیں. جنرل عاصم جو ہیں وہ اپنے ایک دھڑے کے ساتھ کھڑے ہیں.
اس میں کون کامیاب ہوتا ہے؟ پرابلی آرمی چیف ہی اس میں سکسیڈ کریں گے بیکاز اپریل میں ان کو ٹرانسفر پوسٹنگ کرنی ہے. لیکن دونوں دھڑوں کے اندر جو سول ملٹری بیوروکریسی کے سورسز ہمیں پتہ چلتا ہے کسی قسم کا کوئی ہائر ویژن نہیں ہے, کوئی پرنسپل نہیں ہے, پاکستان کا کوئی خیال نہیں ہے, اپنی ہی لڑائی میں لگے ہوئے ہیں. اس کیس میں کیا کریں گے؟ کیا یہ مدد کریں گے پی ڈی ایم کی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ذریعے اس سپریم کورٹ کو فارغ کرنے کے لیے, چیف جسٹس کو ہٹانے کے لیے؟ یہ ہم کچھ چیزوں سے کہہ نہیں سکتے, آنے والے ہمیں دنوں میں پتہ چلے گا. جو پازیٹیو سورس ہے جس کا میں نے ایک دن پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا وی لاگ میں, وہ تو ایک بات تو ان کی صحیح ثابت ہوگی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس سورس کا یہ کہنا تھا کہ مئی میں خیبر پختونخوا پنجاب میں الیکشن ہو جائیں گے, اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی مانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ڈیوائیڈڈ ہے, اور اسٹیبلشمنٹ سپریم کورٹ کے خلاف لڑائی میں پی ڈی ایم کی اور پرائم منسٹر شہباز شریف کی کوئی مدد نہیں کرے گی. بٹ دیٹ ریمینس ٹو بی سین. یہ ہماری ایک خوش فہمی بھی ہو سکتی ہے. تو آؤٹ کم الٹیمیٹلی پھر کس پہ ہوگا؟ آؤٹ کم اس ساری صورتحال کا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ سب لوگوں کے اوپر, پاکستان کے لوگوں کے اوپر. پاکستان تحریک انصاف کس طرح سے اپنے کارڈ کھیلتی ہے, کس طرح سے اسٹریٹجائز کرتی ہے, بار ایسوسیشنز اور وکلا کی تحریکیں کتنی مومنٹم لیتی ہیں, پاکستان کا جو الیکٹرانک میڈیا ہے, پاکستان کے اخبارات اس پہ کیا پوزیشن لیتے ہیں. کیا پاکستان کا میڈیا کا بہت بڑا حصہ اس اسٹیج کے آن ورڈ یہ ڈیمانڈ کرے گا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ رہا ہے تو آ گیا ہے پنجاب کا, تو کیا تو اگر تو پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ اس پہ پوزیشن لے لیتا ہے, پاکستان کے ٹیلی ویژن اینکرز, پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز جو ہیں وہ آپ دیکھیں گے ان کے پورے کیریکٹر اور بیہیویئر کو. اگر پاکستان کا میڈیا پوزیشن لیتا ہے, سوشل میڈیا روبسٹ رہتا ہے, پاکستان کے ڈائسپوراز پوزیشن لیتے ہیں, اور سب سے بڑھ کے بار ایسوسیشنز, وکلا کی تحریکیں جو ہے اپنا دباؤ بڑھاتی ہیں, تحریک انصاف اپنے آپ کو ٹھیک طرح سے اسٹریٹجائز کرتی ہے, سڑک پہ لوگ نکلتے ہیں, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ پنجاب میں الیکشن ہو سکیں گے. اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے جو خواب ہیں چیف جسٹس کو برخاست کرنے والے, ان کو نکالنے والے, ڈس فنکشن کرنے والے, وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے. اگر لوگ متحد نہ ہو سکے, اگر لوگ میڈیا, بار ایسوسیشن, تحریک انصاف انٹیلیجنٹلی پلے نہ کر سکی, تو پھر یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ذریعے اس سپریم کورٹ کو ختم کریں گے, اور یہ دوبارہ سے اسی قسم کی چیزیں کریں گے جو یہ پہلے کریں. اس کا انجام پھر بھی برا ہی نکلے گا, بٹ یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے بیکاز ایز آئی ایکسپلین, ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو پیبلو ایسکوبار کی کہانی جو ہے اس کو پڑھنا پڑے گا. تھینک یو.